डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट का उद्देश्य है कि इस्लामिक कल्ट की हर बात आम लोगों तक पहुंचे, जिससे लोग जागरूक हो सकें। इस कल्ट को जानें और समझें। इस कल्ट से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर विचार करें। कोई भी कल्ट जो इंसानियत पर चोट करता है, इंसानियत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे खत्म होना बहुत जरूरी है। इस अरेबिक कल्ट को लोगों ने अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए झूठ, फरेब, मक्कारी, तलवार और सलवार के दम पर फैलाया। लोगों को डरा कर रखना इस कल्ट की सबसे खास खूबी है, फिर चाहे वो मोमिन हो या गैर मोमिन। ये कल्ट जहन्नुम का डर दिखाता है और जन्नत में 72 हूरों जैसी बातें करके लालच देता है। ये कल्ट अच्छे खासे इंसान से सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है और उसको दिमागी अपंग बना देता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कनाडा में रहने वाला एक पाकिस्तानी समीर भाई से किस अंदाज में बात करता है और किस तरह मुनाफिकता दिखाते हुए इस्लामिक कल्ट को बचाने की कोशिश करता है। इसके पास भी बड़ी बड़ी बातें हैं पर रेफरेंस कुछ भी नहीं। ये सनातन धर्म को सही बता रहा है और उसमें अपने खुदा को डालने की कोशिश कर रहा है। जब कोई मोमिन अपने अकीदे को किसी दूसरे दीन, धर्म, मजहब में डालने की कोशिश करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने दीन की गंदगी को जानता है और उसे दूसरे दीन धर्म के पीछे रखकर उसे छुपाना चाहता है। ये डिस्कशन काफी कुछ सवाल खड़े करता है, तो आइए एक मुनाफिक की बातें सुनते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है। अच्छा, अभी आप बात करना चाह रहे हैं कि नहीं? हाँ अयाज साहब, बिल्कुल बात करते हैं सर, बताइए। आप मेरे साथ बात करना चाह रहे हैं या दूसरों के साथ? नहीं, अयाज अहमद साहब, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप ही से मुखातिब हूँ, बताइए जी। अच्छा, बीच में और भी ऐसा लगता है ना जैसे लोग बोल रहे हैं, इसलिए मैं नहीं, वो आपका शायद बैक स्टेज में यूट्यूब चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है, आप उसको बंद कर देंगे तो आपको आवाज आनी बंद मुझे हो समझ जाएगी। नहीं आ रही मैं इसको कैसे बंद करूं? आप सिस्टम से जुड़े हैं कि फोन से जुड़े हैं? अच्छा, कंप्यूटर में अब शायद ठीक हो गया। जी जी, अब बेहतर है। वो कंप्यूटर में दूसरी टैब में खुला हुआ था, मैंने वो यूट्यूब पूरा- भी ऑन किया हुआ था साथ, ठीक है। जी जी तो आपका नाम समीर है? जी। अच्छा, मैं अभी ये नहीं जानता कि आपका ये जो यूट्यूब चैनल है इसका पर्पस क्या है, थीम क्या है। मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड दें तो फिर उस टॉपिक पे बात करते हैं। ये आपने जो सामने कुरान की आयत के तौर पे लिखा है, इसका क्या करना चाह रहे हैं आप? इसका मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि कुरान ने जो ये चैलेंज दिया है, ये चैलेंज जो है वो कितना वैलिड या कितना लॉजिकल है, इस पर बात कर रहा हूँ मैं आज। कौन सा चैलेंज? और बताता हूँ सर, तैम्बुल तो रखे हैं। आपने एक साथ मुझसे कई सारे सवाल कर लिए हैं, अब मैं एक वर्ड में तो सबका जवाब नहीं दे सकता ना, एक एक करके आपको जवाब दूंगा। ठीक है। तो आपने पूछा कि आपका थीम क्या है, आपका पर्पस क्या है। यस, देखिए, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ और मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है 2018 में, ओके। और अब मैं जो है एक्स मुस्लिम हूँ, और साथ ही में मैं श्रीमद् भगवद गीता को प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, यानी गीता कि- को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जी, गीता को मैंने पढ़ा, गीता को मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपनी लाइफ के लिए। तो है। अभी मैं जो है मुसलमानों से इस्लाम के मुतालिक सवालात करता हूँ, जो मेरे एतराज़ात हैं इस्लाम के ऊपर, जिनकी वजह से इस्लाम छोड़ा है, उन पर बात करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो एटलीस्ट आप सोचते हैं, ये जान के मुझे खुशी हुई। जी, आप अभी मुस्लिम आपने हैं कुरान या- पढ़ा, उसको सोचा, आपको अच्छा नहीं लगा, ये तभी तो आपने छोड़ा ना। जी, ऐसा ही है। तो अभी मैं इस बात पे सिर्फ खुश हो रहा हूँ कि आप सोचते हैं, दैट्स गुड। ज्यादातर मुसलमान तो सोचते ही नहीं है ना, सब पढ़ते हैं। नहीं, पढ़ते भी नहीं है, सिर्फ रट्टा मारते हैं अरबी में। यस, तोते की तरह बोलते हैं, दैट्स इट। जी, तो अच्छा, आप कुछ बता रहे थे, मैं बीच में डिस्टर्ब कर दिया आपको। नहीं ठीक है, मेरी बात पूरी हो गई। मैं बस अच्छा, आपसे पूछ चैलेंज रहा क्या जो है जिसका आप बात कर रहे हैं कुरान का? था, कुरान के चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 23 में, और चैप्टर नंबर 10 की वर्स नंबर 38 में, अच्छा, मैं और कुरान खोल चैप्टर लूं नंबर मैं खोल रहा हूँ स्क्रीन पर, और चैप्टर साथ? नंबर स्क्रीन पे 11 आएगा, की अच्छा, that's वर्स good। नंबर 13 में, तीनों में अल्लाह जो है एक चैलेंज करता है, और वो चैलेंज ये है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ये सामने आ गई आपके। ये 23 है सूरह अल बकरा की। इसमें लिखा हुआ है कि हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें कुछ शक हो और तुम सच्चे हो तो इसके जैसी एक सूरत तो बना लाओ। तुम्हें अख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगार को भी ले आओ। तो यहाँ पर अल्लाह चैलेंज दे रहा है कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो आप इसके जैसी एक सूरत बना लाओ। यही चैलेंज अल्लाह जो है वो चैप्टर नंबर 10 सूरह यूनुस के अंदर
آیت نمبر 38 میں ہے، جہاں اللہ کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گڑھ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر اس کے مثل ایک ہی صورت لے آؤ، جن جن کو غیر اللہ کو تم بلا سکتے ہو ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں بھی سیم چیلنج ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیلنج کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج۔ ایاز صاحب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیلنج کتنا لاجیکل ہے اور یہ چیلنج پورا ہوگا کیسے۔ اچھا یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ کس نے کی ہے، اس جو آپ نے پیش کی ہے؟ اس وقت جو اسکرین پہ ہے یہ جلندری صاحب کی ٹرانسلیشن ہے۔ ان کا نام، پورا نام کیا ہے جلندری صاحب کا؟ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ انڈیا میں ہیں نا؟ جی میں انڈیا میں ہوں۔ اچھا، میں چونکہ پاکستان سے ہوں، بیک گراؤنڈ ہے، پر میں اس وقت کینیڈا میں ہوں، تو جلندری صاحب کا پورا نام اگر نہیں پتا ہوگا تو شاید مجھے نہ پتا ہو کون ہے وہ۔ آپ کے پاکستان کے ہی ہیں ویسے وہ؟ اچھا ان کا پورا نام ہے مولانا خیر محمد جالندری۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا ٹرانسلیشن اس طرح کرتے ہیں کہ جو پہلے کسی نے ٹرانسلیشن کی ہے جی اس کا جو میننگ بنتا ہے، ایک ہوتا ہے نا ٹرانسلیشن، ایک ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار مجھے تنگ مت کرو، آپ آگے سے کہہ سکتے، آپ کو بڑا سمپل میں نے بولا ہے، آپ مجھے تنگ مت کرو، اس میں جو ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیا مطلب، میں کہاں تنگ کر رہا ہوں آپ کو، کیا مطلب؟ وہ مطلب جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب ترجمہ کرنے والے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایک قرآن کی ترجمہ کو پڑھتے ہیں، اس میں جو ان کو سمجھ آتی ہے اسی بات کو وہ ورڈ سیم میننگ والے ڈفرینٹ ورڈ یوز کر کے سمجھتے ہیں جی میں نے ترجمہ کیا، میرا نام مشہور ہو جائے گا، مجھے پیسے ملیں گے۔ یہ سارے ٹوپی ڈرامہ کرنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت بحث یہ نہیں ہو رہی کہ ترجمہ کس نے کیا، بحث یہ ہے کہ آپ اس چیلنج کو پرکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیسے پرکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک پراپرٹی ڈیلر ہوں، کینیڈا میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں صبح سے لے کے شام تک، بس تو یہی میرا مشغلہ ہے۔ لیکن بائی چانس یوٹیوب پہ آپ کا پتہ نہیں کیوں آیا آج، میں فون پہ یوٹیوب ایسے ہی جیسے ہوتا ہے بس دیکھو کوئی انٹرسٹنگ چیز آئے تو دیکھ لو، تو وہ دیکھ رہا تھا تو آپ کا آ سر گیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج میرے ذریعے آپ کی ہدایت فرمانا چاہتے تھے اس لیے آیا ہوگا سر شاید۔ عین ممکن ہے، بالکل۔ جی تو ایاز صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو ٹرانسلیشن کے متعلق بات کری کہ لوگوں نے ٹرانسلیشن غلط کی ہے، اصل میں یہ وہ ٹرانسلیٹر ہیں جن کو ہم پیش کرتے ہیں، چاہے وہ جالندری ہوں یا وہ جوناگڑھی صاحب ہوں یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہوں، اور یا پھر آپ کے صحیح انٹرنیشنل ہو، جو پوری دنیا اور خاص کر بر صغیر کے اندر بہت زیادہ مقبول ہیں، کون جن سی کو تمام اسکالرس۔ جی کون سی صحیح انٹرنیشنل کیا چیز ہے؟ صحیح انٹرنیشنل انگلش ٹرانسلیشن ہے جو ورلڈ وائڈ ایکسیپٹ کی جاتی ہے قرآن اچھا کی۔ ٹھیک ہے، جی چلیں ترجمہ ٹرانسلیشن کسی نے بھی کی ہو، جی اگر وہ سینس نہیں اگر آپ بنا کو رہی، ایسا لگتا ہے ایاز صاحب سریے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی کی ٹرانسلیشن جو ہے، کسی مترجم کا ترجمہ آپ کے لیے سینس نہیں بنا رہا ہے، تو عربی کا ٹیکسٹ آپ کے پاس ہے، آپ اپنا خود کا ترجمہ بنائیے اور بتائیے۔ آپ سمیر صاحب جو آپ نے ان آیات کا ٹرانسلیشن سامنے رکھی ہے نا اردو کی، اور جو آپ بول رہے ہیں مجھے ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو جو اس لیے میں نے اگلا کوشچن یہ کیا آپ سے کہ آپ اس کو پرکھ رہے ہیں اس چیلنج کو، تو میں جاننا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا یہاں پہ، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیسے پرکھا اور کیا رزلٹ نکلا۔ تو محترم بات یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کے اندر جس پہ آپ نے اگری کیا ہے، اس ترجمے پر جو سامنے رکھا ہوا ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ یعنی کہ اللہ یہاں پر ان لوگوں کو چیلنج دے رہا ہے جو لوگ اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے بندے نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے یا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو آپ اس کے جیسی ایک صورت لے کر کے آ جاؤ۔ اس پہ تو آپ اگری ہیں، متفق ہیں کہ اس آیت کا ٹرانسلیشن یہی ہے؟ بالکل بالکل ایگری کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کے بعد ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ چیلنج پورا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، جس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے قرآن کے ذریعے۔ تو جب اللہ نے یہ چیلنج دیا ہے، اب اگر کوئی بشر اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے سامنے سے کوئی سورہ بنا کر کے لائے قرآن کے جیسی،
اور لا کر کے یہ کہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ میں نے سورہ بنائی ہے، یہ قرآن کے جیسی ہے، تو پہلا سوال میرا آپ سے اس کے متعلق یہ ہے کہ اس کو ویریفائی کون کرے گا کہ وہ قرآن کے جیسی سورہ ہے کہ نہیں ہے؟ ویری گڈ کوشچن. آپ کا کیا اس بارے میں خیال ہے؟ نہیں سر، میں بتاؤں گا آپ کو ضرور، لیکن میں پہلے آپ کا اوپینین جاننا چاہتا ہوں اس پہ. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سورہ قرآن کی جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کتاب کا ایک چیپٹر، اور چیپٹر ایک جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں جتنے سینٹینسز ہوتے ہیں وہ ایک تھیم پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا ہر سینٹینس ڈیفرنٹ بات نہیں کر رہا ہوتا. یہ ایک بڑی بیسک ایک چیپٹر کی خوبی ہوتی ہے، اور صورت میں بھی یہ ہونی چاہیے کہ اس کی تمام آیات جو ہیں وہ ان کا پرپس تھیم، اس کو سارے کو پڑھ کے کنٹراڈکشن یا ادھر ادھر بکھرے ہوئے خیالات نہیں آنے چاہیے، بلکہ ایک تھیم جو ہے اس کو سرو کر رہی ہو ساری آیات جو ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو تھیم جس کو پریزنٹ کر رہی ہیں وہ ساری آیات مل کے مشترکہ طور پہ وہ بات کرنے کا، وہ تھیم پریزنٹ کرنے کا بیسٹ طریقہ ہو. کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب مانی جاتی ہے، تو اس میں جب اللہ کے الفاظ ہیں تو اللہ سے بہتر اور کوئی کسی بات کو کیسے پریزنٹ کر سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں آپ کا سوال ابھی سن کے. تو اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. جی دیکھیے، یہی تو بات ہے. اصل مدعا جو ہے، ایشو جو ہے ایاز صاحب، وہ ایشو ہی یہی ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. جبکہ جو آدمی اس چیلنج کو ایکسپٹ کر کے کوئی سورہ لے کر کے آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی اس کو اللہ کا کلام نہیں مان رہا ہوگا، تبھی تو چیلنج کرنے کے لیے آئے گا. چیلنج کا معیار ہی یہی ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ اس کی جیسی سورہ بنا کر کے لاؤ. اس کے بعد اگر کوئی سورہ بنا کر کے لاتا ہے تو بائی ڈیفالٹ یہ بات طے ہے کہ وہ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتا. 100% ٹھیک بات کی آپ نے. ورنہ چیلنج کیوں کرے گا؟ چیلنج کیوں کرے گا؟ تو پھر اب وہ اگر چیلنج کو ایکسپٹ کر کے کوئی سورہ لے کر کے آیا ہے تو اس کو ویریفائی کرے گا کون؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جیسا کلام کوئی دوسرا تو نہیں کہہ سکتا، وہ صرف اللہ ہی کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب دیکھیے، ہاں بس ایک سیکنڈ میری بات پوری کرنے دیجیے. تو اب دیکھیے کہ اگر فار دا شیک آف آرگیومنٹ آپ کے عقیدے کے مطابق میں یہ مان لوں کہ چلیے آپ کے عقیدے کے مطابق یہ اللہ کا کلام ہے، اور میں چیلنج کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میں اس کو اللہ کا کلام نہیں مان رہا، میں کوئی سورہ لے کر کے آیا ہوں، تو قاعدے سے تو جب اللہ کے کلام جیسا کلام کوئی اور لکھ نہیں سکتا، کوئی اور کہہ نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا، تو پھر قاعدے سے تو اللہ کو خود آنا چاہیے ویریفائی کرنے کے لیے کہ یہ میرے کلام کے جیسا کلام ہے کہ نہیں. کیونکہ دوسرا تو کوئی بشر آپ کی نظر میں ہے ہی نہیں ویسا جو اللہ کے جیسا کلام لکھ سکے یا بنا سکے، تو پھر ویریفائی کرنے والا بھی کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اچھا سمیر صاحب، میں نے جو بات کی تھی، میرا طریقہ یہ ہے، مطلب میں کوئی مناظر تو نہیں ہوں، لیکن میں جب دنیاوی معاملات میں اپنے کام کاروبار میں بھی یا اور دوستوں کے درمیان کوئی اگر تھوڑی بہت اختلاف آ جائے تو میں ہمیشہ یہ نیت رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری بات ٹھیک ہو سکتا ہے اگلے کی بات ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی میں نے جب یہ بات کی تھی کہ اللہ کا کلام ماننا، میں نے ورڈ یوز کیے تھے یہ اللہ کا کلام مانا جاتا ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا اس وقت اگر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ اپنی پوزیشن چھوڑنی چاہیے، اور میں چھوڑتا ہوں کہ یہ گارنٹیڈ اللہ کا کلام ہے. نہیں، میں یہ پوزیشن لے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو یہ اللہ کا کلام نہ ہو. تو اب میں اگر یہ مان کے چلوں کہ یہ 100% اللہ کا کلام ہے، اور تو پھر تو میری یہ نیت ہو گئی کہیں اندر کھاتے میں کہ میں سمیر کو نا آج سبق سکھا کے چھوڑوں گا، اس کو جھوٹا ثابت کر دوں گا. میری ایسی کوئی بات نہیں. میری یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے سمیر ٹھیک کہہ رہا ہو سکتا ہے سمیر غلطی پہ ہو، 50-50 ہے. اب آپ نے یہ آگے کہا کہ اللہ کو خود آ کے یہ چیک کرنا چاہیے کہ یہ کلام اللہ کا ہے کہ نہیں. یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، اللہ کو جج بننا چاہیے کسی اور کو نہیں. اگر اللہ کی طرف سے یہ کلام ہے، یہ ایک آپ نے کسوٹی پرکھنے کی رکھی ہے. پر اگر آپ میری یہ بات ذرا غور کریں اس بات پہ
کہ 5 بندے ہم بٹھائیں جو قرآن کو پڑھیں، اور 5 بندے آپ کی پیج بنائی ہوئی یا کسی اور بندے کی جس نے چیلنج کیا ہے قرآن کو، اس کی بنائی ہوئی صورت کو پڑھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا بندے کی بنائی ہوئی صورت میں ایک مکمل ایک اچھی تحریر، دیکھیں میں اگر کوئی کتاب پڑھوں تو مجھے پڑھتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ بڑی اچھے طریقے سے کسی نے بات کی ہے، لکھی ہے اس میں. تو وہ جو 5 بندے، وہ بے شک مسلمان نہ ہوں، وہ کرسچن، جوش، ہندو، سکھ، کوئی بھی ہوں، تو اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جو سمیر صاحب یا ایاز صاحب جو صورت بنا کے لے آئے ہیں قرآن کو چیلنج کرنے کے لیے، اس میں اس عمدگی کے ساتھ یہ طرز کلام یا طرز تحریر اچھا ہے کہ نہیں، یا پراپر ورڈنگ یوز ہوئی ہے کہ نہیں، یا سیم تھیم تمام فقرات یا آیات سے آ رہا ہے کہ نہیں. یہ تو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کو کہنا ہے کہ سمجھا جائے کہ اللہ کے کرے، تو میں اس بات پہ اگر آپ نہ بھی یہ پوائنٹ رکھتے تو میں یہ مانتا ہوں کہ اگر، پر میں اور طریقے سے ذرا مانتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ آج مسلمانوں میں 70-75 فرقے ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ وہ سارے قرآن کی کسی ایک آیت کو یا ایک صورت میں ڈیفرنٹ میننگ لیتے ہیں، تو اس لیے وہ فرقے بنے، ورنہ فرقے نہ بنتے. جب اتنے زیادہ لوگ قرآن کی آیت عربی میں غلطی ہو یا اس کے میننگ میں غلطی ہو، بات ایک ہی ہے. جب قرآن اپنا مطلب صحیح بیان نہیں کر پا رہا تو لفظ سے محفوظ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ آ کے لوگوں کو بتاتا کہ میں نے تو یہ بات کی تھی، آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے، آپ ڈیفرنٹ بات کیوں سمجھ رہے ہو. تو انڈائریکٹلی وہ آپ والی بات ہے کہ یہاں پہ اللہ کو آ کے تصدیق کرنی چاہیے کہ یہ صورت اس طرح کی ہے کہ نہیں جس طرح کی میری. اب آپ آگے چلیں. اچھا، میں آپ سے گزارش کروں گا ایاز صاحب کہ آپ اپنی بات کو اگر تھوڑا سا شارٹ رکھا کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ بہت لمبا اگر کر دیں گے تو پھر وہ ایک سائڈ سے بات ہو جاتی ہے اور کئی ساری باتیں ریپیٹ بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک. تو دیکھیے محترم، آپ نے جو بات کری ہے کہ جی 5 لوگ ادھر سے اور 5 لوگ ادھر سے حملہ کر کے بٹھا دیں گے. نہیں، مدعا میں نے تو وہی ادھر 5 ادھر 5 ادھر سے نہیں کہا، میں نے کہا ٹوٹل 5، بے شک وہ نان مسلم ہوں، اگر وہ پڑھے لکھے ایماندار لوگ ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ بات ٹھیک ہو رہی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، آپ نے کرسچن کا بھی نام لیا اس میں، آپ نے غیر مسلم کا بھی نام لیا نا، آپ نے کہا 5 لوگ لا کر کے بٹھا دیں الگ الگ جگہ سے، ہے نا، اور وہ یہ طے کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، مطلب ایک جیسا کلام یہ دونوں ہے کہ یا وہ ڈفرینٹ ہے یا کوئی کیا چیز ہے. تو میں تیار ہوں اس چیز کے لیے، لیکن کیا آپ تیار ہیں کہ اگر وہ 5 لوگ جو فیصلہ دیں گے وہ فیصلہ تمام مسلمان مان لیں گے؟ میں ذمہ داری نہیں لے سکتا، میں ذمہ داری اپنی لے سکتا ہوں. تو محترم، یہ پھر اگر آپ کے متعلق ہے کہ آپ 5 لوگوں سے کے کہنے سے کنونس ہو سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، 5 لوگ تو میں ابھی بلا لوں گا، جس میں کچھ کرسچنس ہوں گے، کچھ غیر مسلم ہوں گے. میں دونوں آیتیں رکھ دوں گا، سب کوئی بھی ایک آیت جو آپ انتخاب کریں قرآن کی، وہ اور ایک آیت میں رکھ دوں گا، اور ہم دونوں دیکھ لیتے اس ہیں کہ وقت وہ آپ کون سی یہاں صورت کی بات ہو رہی ہے؟ سوری، شاید مس ہو گیا، سلپ آف ٹنگ ہو گیا آپ کا. ہم صورت کی بات کریں، آیت کی نہیں. تو آپ نے کون سی صورت رکھی تھی جو میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں نا. جی وہ میں آپ کو دکھا دوں گا، لیکن میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں شاید آپ کو سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو. میں سمجھ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ صرف آپ کے مان لینے سے کسی چیز کو یا آپ کے کوئی کرائٹیریا دے دینے سے تمام لوگ جو ہے نا اس کرائٹیریا کو اگر ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ مدعا جو ہے نا وہ سولو نہیں ہوا. کیونکہ اگر صرف ایک آپ کے مان لینے سے میں کہتا ہوں کہ چلیں، میں اور بڑا دل کر کے کہتا ہوں کہ 5 لوگ ہم نے بیٹھایا ہے، انہوں نے یہ تصدیق کر دی کہ دونوں تو ایک جیسے ہی ہیں، اور آپ نے اس بات کو اچھے حسن جن کے ساتھ میں قبول بھی کر لیا کہ ہاں جب یہ 5 لوگ کہہ رہے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے ایک جیسا ہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے بس ایک جیسا ہی ہے. اور آپ جو ہے اسلام کو یا قرآن کو یہ مان لیے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو کون سا بڑا فرق پڑ جائے گا؟ ہم تو پہلے سے بیٹھے ہوئے یہاں پر ایکس مسلم جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اور وہ جو ہے غیر مسلم ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے. تو ایک آپ کے نہ ماننے سے یا انکار کر دینے سے جناب کون سا اتنا بڑا چینج آ جائے گا؟ لیکن اگر آپ بات کریں کہ تمام امت مسلمہ اس بات کو تسلیم کر لے گی، تو کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ 5 غیر مسلموں کی گواہی کو تمام امت مسلمہ تسلیم کر سکتی ہے؟ نہیں کرے گی. ظاہر سی بات ہے. تو پھر یہ جو ایک طریقہ ہے جناب، پھر یہ یونیورسل نہیں ہوا نا، یہ صرف آپ کی ذات کے متعلق رہا. یس. اس کو تو جانے دیجیے. ابھی اب سیدھا آتے ہیں اسی چیز کے اوپر
ٹھیک ہے, کس چیز پہ آپ آنا چاہ رہے ہیں بتائیں. جی, تو آپ نے کہا ہے اور میں بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تو آ نہیں سکتا ویریفائی کرنے کے لیے, ہے نا, وہ تو آئے گا نہیں بتانے کے لیے کہ تمہارا جو کلام ہے وہ میرے جیسا نہیں ہے, کیونکہ جب اللہ کلام لوگوں کو دینے کے لیے نہیں آیا تو ویریفائی کرنے کے لیے کیوں آئے گا؟ اللہ نے تو فرشتے کے ذریعے اپنے نبی پہ اتارا ہے نا یہ کلام, نبی نے لوگوں تک پہنچایا ہے نا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی نے یہ کہا, جس نبی نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے, میں تم تک پہنچا رہا ہوں, آج ویریفائی کرنے کے لیے آپ کے اور ہمارے بیچ میں وہ نبی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جناب, وہ بھی نہیں ہے کہ انہی سے پوچھ لیتے کہ بتائیے یہ جو کلام آپ پہ آیا ہے اور یہ جو کلام ہے یہ ایک جیسا ہے کہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. تو اب جناب سولوشن کیا ہے؟ میں تو سولوشن پوچھ رہا ہوں, ویریفائی کون کرے گا جناب کہ یہ قرآن کے مد مقابل اگر کوئی لے کر کے آتا ہے کوئی سورہ تو اس کو ویریفائی کون کرے گا؟ تو آپ کیا سولوشن پیش کرتے ہیں اس کا؟ میں وہی سولوشن پیش کرتا ہوں جو دنیا کے ہر مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مثلا یہ ہے کہ ایک نیوٹرل ریفری جس کو تمام ٹیکنیکلٹیز اور تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے اس گیم کے بارے میں جانکاری ہے جس گیم کا وہ ریفری ہے. ایگزامپل کے طور پہ دو پہلوان آپس میں کھڑے میں کشتی لڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان ایک ریفری ہوتا ہے. اس ریفری کو کشتی کے تمام تر داؤ پینچ پتا ہوتے ہیں اور زیادہ تر کیسز میں 99.99 کیسز میں وہ ریفری خود بھی ایک پہلوان رہا ہوا ہوتا ہے. تبھی جا کر کے وہ اس کا فیصلہ کر سکتا ہے, اس میں ریفری بن سکتا ہے اس مقابلے میں جو دو کھلاڑیوں کے درمیان ہو رہا ہے. آپ کی نظر میں ہے ایسا کوئی ریفری جو اللہ کے کلام کی بلاغت و فصاحت کو سمجھ سکتا ہو اور اس کی بلاغت و فصاحت کے ساتھ کوئی کلام بیان کر سکتا ہو تاکہ وہ ریفری بنے اور وہ بھی نیوٹرل؟ آپ کی نظر میں کوئی شخص ایسا ہے یا کسی بھی دور میں کوئی ہو سکتا ہے ایسا؟ اچھا, فصاحت و بلاغت, اگر میں یہ کہوں کہ ریفری, اگر وہ ریفری میری نظر میں تو کوئی نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک ایسا ایگزامپل ہے ایاز صاحب کہ یہ کسی بھی زمانے میں کبھی بھی کہیں بھی اگر ہوگا بھی نا تب بھی نہیں ہوگا, کیونکہ مسلمان اس کی اس یونیکنیس کو اور اس کی اس ایبلٹی کو قبول نہیں کریں گے. یس, میں نے بھی اسی لیے کہا کہ میری نظر میں کوئی نہیں. جو کسی ایک فرقے کے لیے ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں ہے ایکسیپٹیبل. تو فرقے چھوڑیے, تمام اوور آل مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے برابر کی کلام کے اوپر بلاغت و فصاحت کسی شخص کو ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک ہے, اب اس سے آگے چلتے ہیں اس بات سے. تو یہ دیکھیں مقابلے میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو ریفری فیصلہ کرے یا تو جس نے چیلنج دیا ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مد مقابل دوسرا کوئی نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لیے تو وہ خود آ کر کے مقابلہ کرے اور وہ خود ہی یہ طے کرے گا کہ اس کا چیلنج پورا ہوا کہ نہیں ہوا. اگر اس کو لگتا ہے کہ پورا ہو گیا تو وہ قبول کرے گا کہ میرا چیلنج پورا ہو گیا. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا چیلنج پورا نہیں ہوا ہے تو وہ وجوہات بتائے گا کہ میرا چیلنج کیوں پورا نہیں ہوا, کیا کمی رہ گئی ہے. تو دو یہ ون آف ٹو, ایک ریفری اور ایک خود چیلنج دینے والا. بالکل ٹھیک ہے. افسوس کی بات یہ ہے سر اس چیلنج کے پیچھے دونوں غائب ہیں, نہ ریفری ہے نہ چیلنج دینے والا ہے. تو اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ چیلنج آپ کے لیے اب کہاں تک لاجیکل ہے کہ اگر میں کوئی سورہ بنا بھی لے کر کے آ جاؤں اور میں کہوں کہ یہ قرآن کی جیسی سورہ ہے دیکھیے, تو میں دکھاؤں کس کو؟ فیصلہ کون کرے گا؟ بہت اچھا پوائنٹ. کیا یہ چیلنج ہے جس کی وجہ سے آپ اسلام کو چھوڑ کے ہندو ہوئے؟ نہیں سر, یہ تو ایک ٹاپک ہے میرے پاس تو ہزاروں ایسے. میں چاہ رہا ہوں نا کہ ہم آگے بڑھیں اس سے. یہ میں آپ کی ساری مانتا ہوں کہ نہ تو اللہ نے آگے کہنا کہ جی ہاں یہ ہو گئی صورت میرے جیسی صورت جیسی یا نہیں ہوئی, اور اگر کوئی ریفری رکھیں گے تو وہ مسلمانوں کے لیے سب کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں ہے. وہ جس فیملی سے تعلق رکھتا ہے وہ شاید مان لیں تو بڑی بات ہے. آپ آگے کیا کرنا ہے آپ کو اس کا؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے؟ نہیں, میں اصل میں تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ ایکس مسلم ہیں, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آپ نے کیا سوچا
آپ کو کیا خامی نظر آئی اسلام میں یا قرآن میں جس کی وجہ سے آپ اتنے کنونس ہو گئے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اسلام؟ تو آپ چلے گئے، میں وہ جاننا چاہتا ہوں. قرآن میں illogical باتیں ہیں، قرآن میں کانٹراڈکشن ہیں، اور ان illogical باتوں میں اور ان کانٹراڈکشن میں سے ایک illogical بات اور ایک کانٹراڈکشن یہ بھی ہے، کیونکہ جہاں قرآن دو مقام پر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے جیسی ایک صورت بنا لاؤ چیلنج کے طور پہ، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے مقام پر سورہ ہود کی آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے کہ اس کے جیسی 10 سورہ بنا لاؤ. کانٹراڈکشن ہے یہ. اچھا جی میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا اچھا، ہوں ایک آیت. یہ وجہ ہوگی، اور کیا وجہ ہوئی؟ نہیں، میں آپ کو وہ آیت بھی دکھا دیتا ہوں، کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں اس کا حوالہ میں پیش کرتا ہوں. ابھی تک میں نے آپ کو 2 آیتیں بتائی تھی، جس میں ایک سورہ کی بات تھی. اب آپ اس آیت کو دیکھیے، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے، جہاں لکھا ہوا ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اس نے گڑھا ہے؟ یعنی کہ پھر سے اگین وہی بات شروع کر رہا ہے. جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل 10 صورتیں گڑھ لو. 10 صورتیں، جو ایک تھی اب وہ 10 ہو گئی. اللہ کی باتوں میں ایسے تضاد تو نہیں ہو سکتے. اگر خالق کائنات کوئی بات کرے گا تو وہ ایسے تضاد میں بات نہیں کرے گا کہ کبھی 10 کہے گا پھر 1 کہے گا، یا 1 کہے گا پھر 10 کہے گا. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ کسی خالق کائنات کا کلام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ایک یہ ہوگی آپ کی دلیل. اور اللہ جو اپنے ایٹریبیوٹس بتاتا ہے خالق کائنات ہونے کے، اللہ ان ایٹریبیوٹس کی خود منافی کرتا ہے. اگزامپل کے طور پہ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ کوئی ایک ہے اور وہ بے نیاز ہیں. وہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسان الخالقین. تمام برکتیں جو ہیں اس اللہ کی ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جو بنانے والوں میں سب سے بہترین بنانے والا ہے. خالقین میں سے ایک خالق ہے. اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے نہیں اور اللہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، تو پھر خالقین کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے قرآن؟ اس کو تو کہنا چاہیے کہ اللہ ہی بس بنانے والا خالق ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ تمام بنانے والوں میں سب سے بہتر بنانے والا ہے، تمام خالقین میں. اور دیکھیں یہاں پر لفظ خلق استعمال ہو رہا ہے. خلق لفظ اس چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا کوئی بھی گوشہ کسی بھی صورتحال میں پہلے کبھی موجود نہیں تھا، اس کو کریٹ کیا گیا، اس کو خلق کرنا کہتے ہیں. جیسے کہ اللہ نے آدم کو خلق کیا، اس سے پہلے آدم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، اس سے پہلے زمین اور آسمان نہیں تھے. اللہ نے جنت اور جہنم کو خلق کیا، اس سے پہلے جنت اور جہنم نہیں تھی. تو لہٰذا خلق کی جب بات آئے گی تو وہ ایسی چیز ہے جس کی تصویر، جس کا اگزامپل انسانوں کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ انسان کچھ بھی خلق نہیں کرتے. انسان جو ان کے پاس پہلے سے سورسز موجود ہیں ان سے کچھ چیزیں بناتے ہیں، اچھا، کریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ چیزوں کو ماڈیفائی کرتے ہیں. صرف انسان خلق نہیں کرتے، خلق صرف خالق کرتا ہے. اور اللہ اس آیت کے اندر خالقین کا اگزامپل دے رہا ہے. یہ پھر سے کانٹرڈکشن. پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن وہیں اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا. تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر اللہ بے نیاز ہے تو اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ بے نیاز ہے تو اللہ کو اپنا کلام اپنے نبی تک پہنچانے کے لیے کسی جبریل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، وہ ڈائریکٹ پہنچا سکتا ہے. اور اگر دنیا تک پہنچانا ہے تو دنیا تک پہنچانے کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ پہنچا سکتا ہے. جیسے شیطان اپنی چاہتیں انسان کے دل کے اندر وسوسے کے طور پر ڈال دیتا ہے اور ان سے وہ کام کرا لیتا ہے، شیطان جو وہ کرانا چاہتا ہے. اللہ اگر چاہتا تو وہ بھی اچھائی کے نیکی کے کام اسی طریقے سے کرا لیتا، لیکن اس نے یہ راستہ نہیں چنا. باوجود اس کے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ ڈیپینڈ ہوا فرشتوں کے اوپر، انبیاء کے اوپر، کتابوں کے اوپر، صحاباؤں کے اوپر، اور پھر جو ہے تابعین کے اوپر، تابعین کے اوپر. تب جا کر کے پروسیس سے آپ تک اور ہم تک یہ اسلام پہنچتا ہے، اور یہ قرآن پہنچی ہے، اور یہ احادیثیں پہنچی ہے. تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں آیات صاحب جن پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے. آپ بتائیے آپ کس پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ کا پوائنٹ نمبر 2 ہے یا 3 ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ یقین ہوا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ جی، ان بہت سارے پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ ہے یہ ان میں سے ہے. اور بھی پوائنٹس ہیں؟
काफी सारे हैं. अगर आप इसी का मुझे ऐसा जवाब दे दें जिनको मैं काउंटर ना कर पाऊं, तो मैं अपने सारे पॉइंट्स छोड़ करके इस बात के ऊपर ईमान लाने के लिए तैयार हूं कि ये अल्लाह की किताब है. देखें समीर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये मौका दिया, पर अब मैं तो देखें आपसे सुनने के लिए बैठा हूँ ना, मैं आपके पॉइंट्स मैं भी उन पे गौर करता जा रहा हूँ साथ साथ जो आपने कुरान की आयत बताई हैं. अब इनमें से ना कुछ ऐसी बातें आपने की हैं जो बनी इसराइल को आप जानते हैं. जी. बनी इसराइल ने वो मन घट कहानियां बनाई और कौन बनी मुसलमानों. इसराइल था? हाँ जी, कौन से बनी इसराइल? यार बनी इसराइल जिनका जिक्र कुरान में है, जिनका एक कबीला यहूद है, जिनको यहूदी कहते हैं, टोटल 12 कबीले थे. कुरान के अंदर 3 बनी इसराइल हैं. आप किस बनी इसराइल की बात कर रहे हैं? मैं एक बनी इसराइल को जानता हूँ. आप इन 3 आपने कौन से 3 देखे हैं? कुरान जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी बनी इसराइल कहता है. एक कुरान अच्छा, जो है, जी, कुरान जो है वो नूह कुरान के अंदर कहता है. मैं आपको आयत पेश कर दूंगा अभी. जी कुरान जो है वो उसके बाद में नूह से लेकर के याकूब और इसहाक के बीच में आने वाले तमाम नबियों की कौमों को और नबियों को भी बनी इसराइल कहता है. उसके बाद कुरान जो है वो इसहाक, याकूब, जिसको यहूदा भी कहा जाता था, उसकी जो 12 कबीले वाली कौम है उनको भी बनी इसराइल कहता है, जिनको यहूदी के नाम से जाना गया बाद में, इस वजह से कि याकूब का एक नाम यहूदा था. तो मोहतरम कुरान अच्छा 3 कौमों को बनी इसराइल कहता है. इसलिए अच्छा मैं पूछ रहा हूँ आप जी जी किस बनी इसराइल की बात कर रहे हैं? जी जी अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने एक्सप्लेन किया. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुरान में कोई 3 कौमों को बनी इसराइल नहीं कहा गया. मुझे कंप्लीट करने दीजिए. बनी का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? बताइए. बनी का मतलब होता है औलाद, नस्ल. जी. ठीक है. इसराइल जो है ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था. तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे. उनमें से जो तीसरे नंबर का बेटा था उसका नाम यहूदा था, और उनके जो 11वें नंबर वाला बेटा था उनका नाम यूसुफ था, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, और 12वें नंबर वाले का नाम बिन्यामीन था. ये जो हम जिनको अब यहूदी कहते हैं ना आज, ये यहूदा जो उनका बेटा था उनकी औलाद हैं. ठीक है. सही. और बनी इसराइल और किसी को कुरान में नहीं कहा गया सिवाय हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के. ओके. और इस बात पे मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया में कोई भी बंदा जो कुरान से मुझे बता दे कि किसी और को भी बनी इसराइल कहा गया. पर मैं इस टॉपिक पे अभी लंबा टाइम नहीं देना चाहता. मैंने बात यूँ शुरू की थी कि बनी इसराइल ने मन भर घड़त कहानियाँ बनाई. मेरा पॉइंट 12 कबीले, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से 12 कबीले बने. उनमें से एक यहूदा था जिनको आज हम यहूदी के नाम से जानते हैं, जो इसराइल कंट्री बनाया जो. ठीक है. तो जो बनी इसराइल है उन्होंने एक कहानी ये घड़ी कि हज़रत आदम जो है ना वो पहले मौजूद नहीं थे, कोई नामो निशान नहीं था, और आदम जो है वो अल्लाह ने उनको गीली मिट्टी से बनाया और हवा को फिर उनकी पसली से निकाला. फिर उनको जन्नत में रखा और जन्नत में उनसे कहा कि इस पौधे के पास नहीं जाना, अगर गए तो तुम खसारा खाने वालों में से हो जाओगे, या इस तरह एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे याद नहीं, पर जो भी मतलब है, और शैतान तुम्हारा खुला खुला दुश्मन है, उससे बच के रहना. फिर हुआ क्या कि शैतान ने उनको फुसलाया और उन्होंने वो पौधे को खाया या चखा, जो भी किया. इसके बाद उनको शहवत हुई और अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाल दिया. ये मन घट. ये तो आप अलग तरफ चले गए हैं ना आदम अलैहिस्सलाम नहीं बहुत पीछे पहुंच गए हैं. प्लीज लेट मी कंप्लीट. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये जो बुनियाद है ना, जो आपने जो बात की थी, उसकी बुनियाद ये है कि खालिक किसको कहते हैं. तो आपने उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी. आपने कहा पहले कोई नहीं हो, उसका ज़रा बराबर भी कोई शायबा भी ना हो, वहाँ से किसी चीज़ को बनाना, जिसको हम कहते हैं अदम से वजूद में लाना, ना होने से होना. तो मैं उस बात पे आ रहा हूँ, खालिक की ये डेफिनेशन से मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा. मैं उसका सबूत दे रहा हूँ कि क्यों मैं एग्री नहीं कर रहा. जिस वक्त वो आदम जिनको हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, जिस वक्त वो दुनिया में थे उस वक्त पूरी दुनिया आबाद थी. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे वो जड़वां थे, उनके साथ उनकी बहन पैदा हुई थी जो
कुछ लम्हे बाद उनके पैदा हुई थी। ये जो हज़रत आदम मिट्टी, गीली मिट्टी से बनाए और वो जन्नत में थे और उन्होंने ज़िना किया या करने का शौक़ पैदा हुआ, तो वहाँ से निकाले गए, ये सब यहूदियों की बनाई हुई कहानियाँ हैं और मुसलमानों ने बगैर तहक़ीक़ के उनको फ़ॉलो किया है। और मैं मुसलमानों से भी इख्तिलाफ़ करता हूँ इस पे, और बिल्कुल रिसर्च के बगैर ये किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन में थे, ये तख्लीक करना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, उससे मुराद ये बनाना, मिट्टी से बनाना नहीं है। ये बहुत मानी खेज़ बातें हैं, और अगर किसी के पास टाइम हो तो मैं इसको एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। ये एक मारफाना कलाम है, जिसको थोड़ा तदब्बर करने से समझ आती है। मौलवियों की कहानियों पे जाएँ तो ये तो महाभारत, जिसमें इंडिया की जो ड्रामे आते हैं महाभारत के, जिस तरह उसमें एक जादुई से बना होता है, वो ऐसे मौलवियों ने भी बना दिया हुआ है मज़हब को। ये ऐसे क्रिश्चियन ने भी बनाया है। ये सारे लोग जो हैं ड्रामे कहानियों पे कर रहे हैं। ना कुरान ड्रामों ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें फ़िक्शन हो, और ना ये गीता या बाइबल या वेद हैं। मैं 100% यकीन रखता हूँ कि हिंदुइज़्म वाज़ अ ट्रू रिलिजन। ऑल द बुक्स, जो हिंदुइज़्म की सबसे मुक़द्दस किताब, ओरिजिनल किताब कौन सी है, आप मुझे बता सकते हैं? जैसे इस्लाम, there are many like नहीं, Vedas, श्रीमद् समीर भगवद गीता, नहीं, उपनिषद, नहीं, there are many. समीर भाई, इस्लाम में बहुत सारी किताबें हैं। कुरान है, उसमें बुखारी है, मुस्लिम है, मस्नद हम्बल है, इस तरह करके बहुत सारी और भी लाखों किताबें होंगी। ऐसे हिंदुइज़्म में भी हैं, पर हिंदुइज़्म में ओरिजिनल, जैसे इस्लाम में ओरिजिनल कुरान को समझा जाता है, इसे हिंदुइज़्म में भी एक ओरिजिनल किताब है, सारी ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, हम हिंदुइज्म पे नहीं जाते, अभी मेरा टॉपिक नहीं है। हाँ, अंदर वो ही हमारा रहते हैं। टॉपिक नहीं है। मैं सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि कुरान को अगर आप मेरे साथ पढ़ें, तो आपको थोड़ा-सा ये समझ आएगी कि हिंदुइज़्म एंड इस्लाम इज़ सेम थिंग। ओके, तो हिंदुइज़्म, आपने जो कुछ बातें कही है, मैं उनको थोड़ा-सा जवाब देना चाहता हूँ। मुझे 3-4 और फ़िक्रे बोलने हैं, इसके बाद आप प्लीज़। दोस्तों, इस मुनाफिक मोमिन की बातें काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन खुलकर इसका असली चेहरा नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी होती जा रही है और आज के समय में हर एक के पास इतना वक्त नहीं है कि 1-1.5 घंटा बैठकर हमारी वीडियो सुन सके। इसीलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।